अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और ख़ास तौर पर जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले के बाद आज कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया है। कौमी सलामती की कमेटी का कौमी असम्बली के इजलास में बल्कि कौमी असम्बली के हाल के अंदर ये इजलास इस वक्त हो रहा है। जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, पीटीआई ने बाइकाट कर दिया है। कितना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। मैं पीटीआई का बैकग्राउंड भी थोड़ा बताता हूं कि पीटीआई ने किन किन मामलात पर, अहम कौमी इश्यूज पर कौम के साथ धोखा किया है और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ये धोखा ही है। जब मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है और पीटीआई पर इल्जाम है कि पीटीआई ने ही दहशतगर्दों को दोबारा से बसाया है। बलूचिस्तान तो चलो अलग बात हो गई, लेकिन केपीके में जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें किसका हाथ है, किस पर उंगलियां उठ रही हैं। अभी तो मैं जनरल फैज की के हवाले से ऑडियो किसी तालिबान के लीडर की किसी दोस्त ने सुनाई। तालिबान का लीडर उसमें बता रहा है कि जी जनरल फैज ने हमें तय किया था कि कबायली इलाकों के फलां इलाके जो हैं एजेंसियां आपके हवाले होंगी, वहां पे फौज नहीं आएगी। ये इस तरह के मामला चले हैं और ये पीटीआई का दौर था। पीटीआई ने और जनरल फैज ने दहशतगर्दों को दोबारा से बसाया। अब दहशतगर्दों का साथ दे रही है पीटीआई। कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया है। वजीर आजम सदारत कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं, तमाम जमातों के रहनुमा मौजूद हैं, मासवाए पीटीआई, महमूद खान चकजई और उनके जो इत्तेहादी हैं उनके, यानी अल्लामा नासिर अब्बास हैं, साहिबजादा हामिद रजा हैं, महमूद खान चकजई हैं। चकजई साहब कितने बड़े केले भर के आदमी हैं, बड़ी अच्छा एक क्रेडिबल इंसान रहे हैं, लेकिन वो भी पीटीआई के बहाव में बह गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान अभी तक पीटीआई के बहाव में नहीं बहे। हाँ, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, मौलाना के मामलात डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन पीटीआई को मौलाना भी उसी नज़र से देख रहे हैं जिस नज़र से रियलिस्टिक लोग देख रहे होते हैं। मेरी हमेशा पीटीआई के बारे में राय अच्छी नहीं रही, क्योंकि पीटीआई और पीटीआई का लीडर जो है इमरान खान, ये दोनों मुल्क दुश्मनी में इंतहा कर चुके हैं। जो मुल्क को जिस तरह से भी नुकसान पहुंचा सकते थे, इन्होंने पहुंचाने की कोशिश की। मुल्क दिवालिया होने तक पहुंच गया था। इनको हटा के मुल्क को बचा लिया गया। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने, सियासी जमातों ने मिलकर मुल्क तो बचा लिया है। निज़ाम अभी बेहतर नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि निज़ाम में बेहतरी आ गई, मईशत बेहतर हो गई। मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, इंडिकेटर्स अच्छे आ रहे हैं। वो हालत नहीं है जो इमरान खान के दौर में थी। तो बात यह है कि इमरान खान साहब के लिए डिमांड थी पीटीआई की कि इमरान खान को पेरोल पर रिहा किया जाए, इस कौमी सलामती की कमेटी में शामिल किया जाए इमरान खान को, तो फिर हम आएंगे। ये डिमांड थी। भाई मुझे ये बताएं, सवाल ये है कि इमरान खान के दौर में भी तो एपीसीज या मुख्तलिफ इजलास होते रहे ना, ज्वाइंट सेशन होते रहे, बड़े बड़े इवेंट्स होते रहे, बड़े बड़े इश्यूज, कौमी इश्यूज पर डिस्कशन भी होती रही। तो क्या इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ को पेरोल पर रिहा किया गया था? क्या इमरान खान के दौर में आसिफ अली जरदारी को पेरोल पर रिहा किया गया था? ये बताएं। और दूसरा, नवाज शरीफ का के जराइम जो हैं या इल्जामात जो हैं वो भी नहीं थे जो इमरान खान पर है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने के, करप्शन एक अलग चीज है। करप्शन की कहानी, इल्जाम आसान होता है, जिसको भी अंदर करना होता है तो फिर उस पर यही इल्जाम लगता है कि भाई आमदन से जायद असासे बनाए हैं, और ये आसान इल्जाम है। लेकिन इमरान खान पर संगीन नोयत के इल्जामात हैं। भाई जीएचक्यू पर हमला करने का इल्जाम है, इमरान खान पर हमला कराने का इल्जाम है,
جناح ہاؤس جلانے کا الزام ہے، شہداء کے یادگاروں کی بے حرمتی کرنے کا الزام ہے، پتہ نہیں کتنے سنگین الزامات ہیں، فارن فنڈنگ ہے، سائفر جو ہے کیس ہے، اور بھی بہت سارے الزامات ہیں۔ عمران خان نے تو انی مچائی ہوئی تھی۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ الگ نوعیت کے ملزم ہیں، بلکہ مجرم ہیں، ثابت ہو چکے ہیں مختلف مقدمات میں عمران خان مجرم بطور مجرم۔ تو نواز شریف اور زرداری پر کرپشن کے اور مختلف قسم کے الزامات تھے، پاناما کے الزامات تھے، نواز شریف نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، یہ الزام تھا۔ اب یہ کون سا بھائی جرم ہے؟ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اس میں آپ 7 سال 14 سال جیل میں ڈال دو گے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ پتہ نہیں، عمران خان کا انصاف تھا، عمران خان کا قانون تھا، عدالتیں بھی اس کی تھی، سہولت کار عدالتیں تھی، سہولت کار جج تھے۔ تو نواز شریف کو اس الزام میں اندر کر دیا گیا تھا۔ کیا شہباز شریف کو پیرول پر رہا کیا گیا تھا؟ کسی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے کسی بھی لیڈر کو عمران خان کے دور میں اگر پیرول پر رہا کیا گیا تھا تو پھر تو عمران خان کا بھی بنتا ہے بھائی چلو، حالانکہ عمران خان الگ قسم کے نوعیت کے الزامات کے ملزم ہیں، الگ قسم کے انہوں نے جرائم کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ بھائی اگر عمران خان نے اپنے دور میں پیرول پر نواز شریف اور زرداری اور شہباز شریف کو رہا کیا تھا تو پھر تو پی ٹی آئی ڈیمانڈ کرنے میں حق و جانب ہے کہ ہمارے لیڈر کو پیرول پر رہا کر کے قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس میں بلایا جائے۔ عمران خان نے آ کے کیا کرنا تھا کمیٹی کے اجلاس میں؟ انتشار ہی پھیلانا تھا، کوئی فساد ہی کرنا تھا، کوئی ایسی بھونگی مارنی تھی، ایسی کوئی بات کرنی تھی جس سے قومی جو اتفاق رائے ممکنہ طور پر ہونا ہے اس کو سبوتاج کرنا تھا، معاملات کو بگاڑ ہی پیدا کرنا تھا نا عمران خان نے کون سا آ کے کندھا دینا تھا اس ملک کو؟ عمران خان نے تو نقصان ہی کرنا تھا۔ یہ اچھا ہوا ان کو پیرول پر رہا نہیں کیا گیا، میں تو اس کے حق میں ہوں بھائی۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ جی کل پریس کانفرنس بھی کی تھی، اعلان بھی کیا تھا، آج اجلاس میں نہیں آئے۔ اجلاس اس وقت جو چل رہا ہے اس میں شام کو حال حوال میں اپڈیٹ کروں گا کہ اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے، لیکن پی ٹی آئی نہیں آئی۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمارے لیڈر کو نہیں بلائیں گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے جی، نہ آئے جی۔ آپ نے فلسطین پہ کانفرنس، پی ڈی ایم کے دور میں فلسطین پہ کانفرنس ہوئی تھی نا، تو فلسطین پہ کے ایشو پر اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں سیاسی جماعتوں نے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف اس وقت پی ڈی ایم کے حکومت کے وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں اے پی سی بلائی تھی، مجھے یاد ہے، آپ کو میں یاد کرا دیتا ہوں جن دوستوں کو نہیں یاد تو۔ اس میں بھی عمران خان نے بائیکاٹ کیا تھا، پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا تھا کہ بھئی ہم نہیں آئیں گے۔ آپ نے کشمیر بیچ دیا 5 اگست کو کہ جی ہم نے 5 اگست کو ایک کیا کہتے ہیں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنی ہے۔ بھائی خاموشی اختیار کرنا کون سا احتجاج ہے؟ کون سا کشمیر واپس کرائے گی آپ کی خاموشی؟ اور وہ بھی جمعے کے دن، ہر جمعے کو کریں گے، ایک جمعے کو کیا، اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح، بات ختم۔ پھر ہماری بھی تو جو حافظہ ہے وہ کمزور ہے نا ہم سب کا، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کس نے ماضی میں کیا کہا تھا اور کس نے کیا کیا، یا کیا کیا تھا اور اب کیا کر رہے ہیں، تو یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فلسطین کے حق میں اے پی سی میں بھی شرکت نہیں کی تھی، بائیکاٹ کیا تھا۔ اب دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ممکنہ طور پر جو فیصلہ ہونا ہے بلوچستان میں، آپریشن کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے اس قومی سلامتی کی کمیٹی میں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ڈی جی ایم او ہیں، عسکری قیادت ہے، تمام سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں بریفنگ ہونی ہے، ان کیمرہ ہے، یہ کیمرے الاؤ نہیں ہے، صحافی الاؤ نہیں ہے، ان کیمرہ بریفنگ ہے۔ اس میں ملٹری قیادت جو ہے، عسکری قیادت بریفنگ دے گی پارلیمنٹ کو، قومی سلامتی کی کمیٹی میں، کہ بھئی یہ صورتحال ہے، اب اس میں بتایا جائے کہ کیا کیا جائے۔
پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات تو طالبان کے ساتھ 10 مرتبہ ہوئے، آپ کے دور میں بھی ہوئے، عمران خان کے دور میں بھی ہوئے، تو کیا بنا تھا ان مذاکرات کا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ نواب اکبر بگٹی صاحب سے لے کے بلوچستان میں بھی مذاکرات ابھی تک چل رہے ہیں، مختلف اوقات میں چلتے رہے ہیں۔ کبھی چودھری شجاعت کو آگے کیا جاتا ہے، کبھی کسی اور کو، کبھی کسی اور کو ثالثی کے لیے۔ لیکن بلوچستان کا ایشو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ بلوچستان میں آزادی کی تحریک جو برائے نام جو چل رہی ہے وہ ہے BLA کی۔ ہاں، اس میں یقینی طور پر جو باہر کی قوتیں ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں، ان کی مدد کے بغیر اس طرح کی تحریکیں کہیں بھی نہیں چلتی۔ باہر کی بیرونی مدد کے بغیر کوئی بھی تحریک کسی بھی خطے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ملک میں نہیں چل سکتی۔ BLA کو بھی سپورٹ ہے را کی، مختلف ایجنسیز کی، باہر کی بیرونی قوت کی، تاکہ پاکستان کو توڑا جائے، پاکستان کو کمزور کیا جائے، غیر مستحکم رکھا جائے۔ بلوچستان کے لوگوں کے ایشوز اپنی جگہ پر، ان کے ساتھ بہت سارے ایشوز پر میں ایگری کر رہا ہوں۔ مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، بلوچستان کے حقوق کا معاملہ ہے۔ آصف علی زرداری نے اپنے پہلے دور میں رضا ربانی کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی تھی جس میں آغاز حقوق بلوچستان کا نام دیا گیا تھا۔ اس میں بلوچستان کے لوگوں کو حقوق دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس میں بہت سارے ایشوز حل بھی ہوئے تھے۔ وقتاً فوقتاً مسنگ پرسنز کا معاملہ بھی اٹھتا رہتا ہے، اور کچھ حل ہوتا ہے، کچھ پھر پینڈنگ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن معاملات جب ریاست کا معاملہ آ جائے تو ریاست سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ ریاست ہوگی تو ہم ہوں گے۔ اچھا، طالبان کا معاملہ الگ ہے، کالعدم TTP ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ انہوں نے نہ کوئی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، وہ صرف انتشار ہی پھیلانا ہے، غیر مستحکم کرنا ہے، پاکستان کو کمزور کرنا ہے، دہشت گردی پھیلانی ہے، خوف پھیلانا ہے، پیسے لے کر باہر سے۔ مسجدوں میں دھماکے کر رہے ہیں، بھائی مسجدوں میں نمازیوں کو آپ شہید کر رہے ہیں، یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کس اسلام میں لکھا ہوا ہے؟ کون سا اسلام آپ کو اجازت دے رہا ہے یہ؟ تو اب دہشت گردی کے خلاف جب کارروائی کے لیے، آپریشن کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا ہے، بریفنگ ہونی ہے، اتفاق رائے پیدا ہونا ہے قومی قیادت کے درمیان، سیاسی جماعتوں کے درمیان، تو اس کا PTI نے بائیکاٹ کیا ہے۔ PTI کا اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے بائیکاٹ بقول نیر بخاری صاحب کے یہ مترادف ہے اس بات کے کہ دہشت گردوں کی حمایت کرنا، یعنی اس اجلاس کا بائیکاٹ دہشت گردوں کی حمایت کرنے کے مترادف ہے۔ یہ نیر بخاری صاحب فرما رہے ہیں اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے اس پہ حیرت اس لیے نہیں ہو رہی اس جملے پہ کیونکہ PTI تو ہے ہی دہشت گردوں کی حامی۔ پہلے دن سے عمران خان جب اپوزیشن میں ہوتے تھے، جب اکیلے تنتنا مشرف دور میں بھی جب اکیلے MNA تھے، تو اس وقت بھی عمران خان طالبان کے حامی تھے۔ اس وقت بھی نیٹو کے خلاف عمران خان احتجاج کرتے تھے، طالبان کے حق میں مظاہرے کرتے تھے تنتنا جب ہوتے تھے۔ تو آج بھی وہ حامی ہے دہشت گردی کا۔ اتنے بڑے آپریشن کر کے KPK سے صفایا کیا گیا تھا، تقریباً کلا کما کیا گیا تھا، سوات کو آزاد کرایا گیا تھا طالبان کے قبضے سے۔ تو اس کے بعد پھر PTI کی یہ 15 سال سے جب حکومت چل رہی ہے، تیسرا ٹینیور ہے PTI کا، تو انہوں نے آباد نہیں کیا تو کس نے آباد کیا؟ صبح کس کے حوالے سے، کس کے حوالے ہے؟ PTI کے۔ تو PTI دہشت گردوں کی، طالبانائزیشن کی حامی اس لیے بھی ہے کہ PTI بھی غیر مسلح ہو کر پاکستان کو اس طرح کمزور کر رہی ہے جس طرح مسلح لوگ، دہشت گرد لوگ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ PTI غیر مسلح ہو کر اپنے دیگر اقدامات سے پاکستان کو کمزور کر رہی ہے۔ ٹارگٹ دونوں کا ایک ہی ہے، پاکستان کو کمزور کرنا، PTI کا بھی اور دہشت گردوں کا بھی۔ دہشت گردی کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے،
بم بارود کے ذریعے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. پی ٹی آئی غیر مسلح ہو کر دوسرے اقدامات کر کے ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے پاکستان کمزور ہو. اس لیے آج پی ٹی آئی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں گئی. کمیٹی کا اجلاس ختم ہو تو پھر اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کروں گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.